नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ और अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जो हम सबको एक लेवल पे, एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करता है ताकि हम कलाम की सच्चाइयों को और कलाम की उन भेदों को और वो कलाम जो खुदावंद हमारे खुदा ने अपने पाक रूह के वसीला से लिखवा दिया और वो कलाम जो उसके बेटे यीशु मसीह ने इस ज़मीन पे आके अंजीली बयान जिसके ताल्लुक से और अंजील लिख दी गई और वो उनका कफ़ारा और कामिल कुर्बानी जो हमें हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जाती है वो हम तक पहुंचा दी गई। हम उसके लिए शुक्र करते हुए आज इस प्रोग्राम में आज फिर हम आपको वेलकम करते हैं। और सबसे पहले हम आपसे ये भी दरख्वास्त करेंगे कि ज़रूर हमारे इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो इसको शेयर कीजिए और इसको जो है आप जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं आप इसको शेयर कीजिए। और हमारे पेज ईमान के सफ़र को आप ज़रूर लाइक करें। और प्रोग्राम के दौरान हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है वो भी आएगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमें कॉल भी कर सकते हैं और आप हमें कॉल करने के साथ साथ आप हमें कोई सवाल है तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। आप वो सवाल हमें लिख के भी भेज सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ और आज फिर कहूँगा कि ईमान का सफ़र प्रोग्राम ख़ास तौर पे उन सब लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि वो उस जगह तक पहुँच जाएं जो उनको हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाए। और यकीनन हर सफ़र के लिए एक मंजिल का तयन करना और एक मंजिल का होना निहायत ही ज़रूरी है। आपकी क्या मंजिल है, आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं और क्या वो रास्ता और वो सफ़र जिसका तयन आपने किया है क्या वो उस जगह तक आपको ले जाएगा? क्या आप वाकई समझते हैं कि आप दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं और दुरुस्त रास्ते पे हैं? यकीनन खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस आपको वो सिमत, वो रास्ता दिखाती है और वहाँ तक पहुँच जाने का ना सिर्फ रास्ता दिखाती है बल्कि यीशु मसीह ने खुद इंतज़ाम कर दिया उस अपने कफ़ारे के वसीला से, पाक कुर्बानी के वसीला से और हमारे गुनाहों को, कुलानम के गुनाहों को हमेशा के लिए धो देने के लिए अपने खून को बहा के वो सारा इंतज़ाम कर दिया ताकि हर परिनो इंसान जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी तक पहुँच जाए। क्योंकि पिछला प्रोग्राम हमने जो किया हमारा ईमान का सफ़र 253 उसमें हमने देखा कि कैसे आखिर ज़माना में जो है दूसरी मौत भी आएगी। एक मौत इस ज़मीन पे हर शख्स को आनी है जो इस जिस्म की मौत है और एक मौत जो रूहानी मौत है और हमेशा की हलाकत में डालने वाली या हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाने के लिए वो रास्ता आज फिर हम आपको उस रास्ते पर लेके जाएंगे। दूसरी मौत ये जो है वो सिर्फ उन पे आएगी जो हम खुदा से दूरी में, गुनाह में और गलत रास्ते पे चलते रहे, लेकिन जो खुदा के साथ चलते हैं उन पे फिर वो दूसरी मौत नहीं आएगी। आज हम ख़ास तौर पे बात करेंगे इसी बुक ऑफ रेवलेशन जो बाइबल मुक़द्दस की आखिरी किताब है, मुकाशवा की किताब, यूहन्ना आरिफ को जो मुकाशवा यीशु मसीह ने दिया। याद रखें कि ये किसी आम शख्स का कोई मुकाशवा नहीं है, ये मुकाशवा यीशु मसीह नासरी ने खुद अपने शागिर्द यूहन्ना को दिया और उसको आने वाले वक्तों के ताल्लुक से, आने वाले जो दिन हैं और क्या होगा उन दिनों में उसके ताल्लुक से बताया। और वही हम आपको इन सारे अखीर ज़माना के प्रोग्रामों में बता रहे हैं, बता चुके हैं कि अखीर ज़माना में क्या होगा और कैसे उससे बचा जा सकता है। और आज हम बिल्कुल अब आखिर में पहुंच रहे हैं इस मुकाशवा के किताब के। आज 21वां बाब और इसके बाद फिर एक और बाब रह जाता है और उसमें हम देखते हैं कि कैसे अखीर ज़माना और जो दुल्हन है और नया यरूशलेम
یہ دکھایا گیا ہے، یہ دکھایا گیا یوحنا عارف کو، اور ہم اس چیز کو آپ کو بتا چکے ہیں۔ ہمارا پروگرام جو ایمان کا سفر 252 ہے جس کا نمبر، اس میں ہم نے نیا آسمان اور نئی زمین کے تعلق سے بات کی تھی، اور اس میں ہم نے یہ بات آپ تک پہنچائی تھی کہ کیسے پہلا آسمان، یعنی کہ اب اس وقت جو آسمان ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اور موجودہ زمین جس پہ ہم ہیں، یہ ختم کی جائے گی، کیونکہ گناہ اور بدی اور ناپاکی اور ناراستی اور ظلم اور جو جھوٹ اور فریب اتنا بڑھ چکا ہے اس دنیا پہ اور بڑھ رہا ہے کہ اس زمین کا مکمل طور پہ خاتمہ ہوگا۔ اور لکھا ہے وہاں پہ، اور ہم نے اس کو بیان کیا تھا کہ وہ زمین اور آسمان جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے، فنا کر دیے گئے۔ آپ ضرور اس پروگرام کو بھی دیکھیے گا، اور ہمارے یہ سارے پروگرام جو ہیں زندگی ٹی وی کی ویب سائٹ پہ ہیں۔ یہ سارے پروگرام ہمارے ایمان کا سفر پیج یوٹیوب کے اوپر ہیں، اور ایمان کا سفر پیج فیس بک کے اوپر آپ کو یہ سارے پروگرام ملیں گے، آپ انہیں ضرور دیکھیے گا۔ اور آج اس سبجیکٹ پہ، آج کے موضوع پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اختر انجیلی۔ ڈاکٹر اختر انجیلی جو ہیں، آپ جانتے ہیں ان کے تعلق سے بھی ہمارے ساتھ بہت سے پروگراموں میں آ رہے ہیں، اور خدا کا یہ جو ہے انہیں اپنی بڑی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے، اور یہ میڈیکل ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک بڑا اچھا مشاہدہ کلام مقدس کا رکھتے ہیں، اور انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے، اور ان کی کتاب آپ امیزون پہ جو ہے وہ بھی جو ہے آپ لے سکتے ہیں وہاں سے۔ اور میں ڈاکٹر اختر انجیلی آپ کو ویلکم کرتا ہوں اس شو میں۔ آپ اپنے تعلق سے مزید اور اپنی کتاب کے تعلق سے بتائیے پلیز۔ پادری صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے پہلے ہی بہت کچھ فرما دیا۔ میں صرف اپنا تعارف یہ کروانا چاہتا ہوں کہ خداوند کے پاک مقدس صحائف کا میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور ان صحائف، ان صحیفوں کے مطالعہ میں جو کچھ سیکھتا ہوں، اس روشنی کو، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے میں بڑی فرحت اور روحانی تسلی محسوس کرتا ہوں۔ میری کتاب جو 2012 میں شائع ہوئی، اس کا نام صوفیزم اینڈ جہاد ہے، اور وہ CEG پبلیکیشنز لندن سے شائع ہوئی۔ امیزون پر، واٹر سٹون میں، بلیک ویل اور اس طرح کے دیگر سٹورز پر وہ میسر ہے۔ بیسیکلی وہ ایک مطالعہ ہے صوفی اسلام اور جہاد موومنٹس کا، اور اس طرح سے علم کی دنیا میں وہ ایک اضافہ ہے۔ اس کتاب کا تعارف جناب ڈاکٹر مائیکل نذیر علی بشپ آف روچسٹر نے لکھا تھا، تو وہ ایک اور شوق ہے میرا۔ لیکن جو میرا بنیادی تعارف ہے وہ یہ ہے کہ میں خدا کے پاک کلام کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے پاکستان میں ایک ادنا سا ناتوانا مزدور بھی ہوں۔ آمین۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں آپ کی ساری زندگی کے لیے، آپ کی ساری خدمت کے لیے، اور خاص طور پہ ہم شکر گزار ہیں اس بات کے لیے بھی کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں، آپ اپنا کام بھی چھوڑ کے آتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے جسے آپ انجام دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سبجیکٹ کی طرف، آج کے موضوع کی طرف آتے ہوئے، اگر ہم مکاشفہ کی کتاب اس کا 21واں باب اور 9ویں آیت دیکھیں جی، تو وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے، لکھا ہے وہاں پہ، آپ اس کو پڑھ دیجیے اگر آیت کو۔ بلکہ جی، پھر ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے اور وہ پچھلی 7 آفتوں سے بھرے ہوئے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا، ادھر آ، میں تجھے دلہن یعنی برا کی بیوی دکھاؤں۔ جا، آمین۔ دلہن یعنی برا کی بیوی دکھاؤں۔ اب یہاں پہ ایک بات پھر کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ فرشتہ جو ہے یہ آ کے یوحنا سے کہہ رہا ہے کہ آ، میں تجھے دلہن دکھاؤں، ادھر آ۔ یعنی کہ وہ اب ان کو اس جگہ پہ لے کے جا رہا ہے، کیونکہ اس زمین پہ نہیں، کیونکہ وہ اس وقت تک تو جو زمین ہے وہ ختم ہو چکی، یہ اس وقت کا مکاشفہ ہے، لیکن جب اس کو مکاشفہ دیا جا رہا ہے اس وقت وہ زمین پہ ابھی قائم ہے۔ تو اس وقت جب مکاشفہ یہ دیا گیا تو وہ اسے کہہ رہا ہے کہ تو ادھر آ، اب میں تجھے
جو ہے یہ برا کی دلہن، میں تجھے دلہن دکھاؤں اور برا کی بیوی دکھاؤں. اب ایک بات میں بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاکستان میں خاص طور پہ یہ پروگرام جاتا ہے، ہمارے مسلمان بھائی اس کو بڑے خود دیکھتے ہیں، کچھ اچھی اس میں سے چیزوں کو لیتے ہیں، ہم سے کال بھی کرتے ہیں، کچھ شاید ہم پہ تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن ہم سب کے لیے شکر کرتے ہیں. اور میں وہ کیونکہ فزیکلی شاید ہر چیز کو وہ اس کا مطلب دیتے ہیں، تو یہ جو برا کی دلہن کی بات ہے، یہ فزیکل دلہن نہیں ہے، یہ کوئی وہ دلہن جیسے ہمارے یہاں دلہنیں شادی اس طرح نہیں، لیکن یہ اسپرچل سینس میں ساری بات چیت ہے. اور یہ جو دلہن ہے یہ ایک اسپرچل سینس میں کلیسیا کو، ایماندار لوگوں کو، جو بھی ایمان لاتا ہے چاہے کسی بھی مذہب سے، کسی بھی رنگ سے ہے، یہ ان میں سے ہے. اور برا کی بیوی، آپ اس کے تعلق سے کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے، برا کا کیا ہے اور یہ اس کی بیوی کیا ہے، اس کا کیا ریلیونس ہے یہاں پہ؟ شکریہ پادری صاحب، آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ بہت سے لوگ جو بائبل مقدس کی باتوں کو تنقید کی نگاہ سے دیکھنا چاہتے ہیں یا ان کو جسمانی پیمانوں پر پرکھنا چاہتے ہیں، وہ بائبل مقدس میں سے ہمیشہ ایسی باتیں نکالتے ہیں اور پھر ان کے اوپر وہ تشریحات عائد کر دیتے ہیں جن کا عائد ہونا ان پر مناسب نہیں. یہاں پر لفظ دلہن اور برا کی بیوی، دلہن یا بیوی کا تصور یہاں پر وہ تصور نہیں جو ہم انسان ہوتے ہوئے مرد، عورت اور اس کے جنسیاتی متعلقات کے لحاظ سے سوچتے ہیں. یہاں پر یہ روحانیات کی بات ہے، یہ بائبل مقدس ہے، یہ صحائف مقدس ہے. اور مقدس صحیفوں میں جب ہم کسی ایسے ملاپ کا ذکر کرتے ہیں جو روحانی طور پر اتم ہوتا ہے، جو روحانی طور پر پوتر ہوتا ہے، جو روحانی طور پر پاکیزہ ہوتا ہے، ایسے ملاپ کا ذکر کرتے ہیں جو روحانی طور پر دونوں فریقین کے لیے برابر کے طور پر ایک دوسرے کے ملاپ کا باعث بنتا ہے، تو ہم اس میں یہ شادی کا کانسیپٹ دیتے ہیں. اور یہاں پہ برا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح یعنی اس دنیا کا نجات دہندہ ہے. اور بالکل ویسے ہی جیسے دلہا جا کے تو اپنی دلہن کو بیاہ کر لے آتا ہے، یہاں پر خداوند یسوع مسیح اس دنیا پر آئے اور ایک دلہن تیار ہوئی، ایک کلیسیا تیار ہوئی. اور یہ بڑا خوبصورت استعارہ ہے جس میں شادی بیاہ کو ڈال کر تو ایک ملاپ کا ذکر کیا گیا، ایک روحانی ملاپ کا، خدا اور اس کے لوگوں کا ملاپ. لہٰذا برے کی دلہن، برے کی بیوی دراصل وہ پاکیزہ لوگ ہیں، وہ کلیسیا ہے جس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا سر تسلیم کیا ہے، اپنا دلہا تسلیم کیا ہے، اپنا مرد تسلیم کیا ہے، یعنی ہم اس کے سہارے ہیں. یہ بڑا خوبصورت استعارہ ہے اور ہم اس کو روحانی طور پر اسی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. آمین. اور یہ خاص طور پہ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہ وہ رشتہ ہے جو خدا اور انسان کے رشتے کے بعد پہلا رشتہ خدا نے بنایا. جب آدم کو بنایا اور پھر اس کے لیے ایک ساتھی جو ہے وہ خدا نے بنایا، اور پھر ان کے اس رشتے کو خدا نے خود آرڈین کیا، خود ان کو میاں اور بیوی ٹھہرایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وہ پہلا رشتہ سب سے مضبوط اور قریبی رشتہ مانا جاتا ہے، اور اس کے بعد دوسرے سارے رشتے شروع ہوتے ہیں. اس کے بعد ہی وہ دونوں ماں باپ بھی بنے، اس کے بعد ہی وہ ان کے بچے بھی ہوئے. یہ سارے ریلیشن شپ جو ہیں یہ بعد میں آئے ہیں خدا اور انسان کے رشتے کے بعد. اور یہاں پہ جو ہم بات کر رہے تھے اس کو ببلیکل سپورٹ بھی میں اس پروگرام کے لیے خاص طور سے پھر سے دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہر پروگرام میں نئے لوگ ہوتے ہیں. اور یہاں پہ مکاشوہ کی کتاب اگر 19واں باب دیکھیں اور اس کی 7ویں 8ویں آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں
اور اس کی تمجید کرے، اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑے پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں، مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام۔ اور اس کی بیوی جو ہے اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، یعنی کہ جو مقدس لوگ ہیں ان کو ایک خاص لباس دے دیا گیا ہے، اور یہ لباس جو ہے انہیں وہ ہمیشہ کی زندگی تک لے کے جانے کے لیے دیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سارا سلسلہ ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو خاص طور پہ جو وعدہ کر رہا ہے فرشتہ اسے، کیا میں تجھے دلہن دکھاؤں، لیکن جب اس کے ہم آگے اس حصے میں جاتے ہیں تو وہ ایک شہر پہلے دکھاتا ہے۔ تو لیکن اس سے پہلے کہ ہم شہر پہ جائیں، میں اس شہر کے بارے میں ہم بات بھی ضرور کریں گے، تو یہ نیا شہر یروشلم کی بات ہے، اس کے تعلق سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن میں یہ بات خاص طور پہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نیا شہر ہے، یسوع مسیح نے کیا کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں۔ اب آپ اس کو دیکھیں گے جب ہم آگے جائیں گے تو اس میں بڑی زبردست لکھا ہوا ہے اس شہر کے تعلق سے، بڑا زبردست اس کا ایک وہ پورٹرے کیا گیا، اس کو دکھایا گیا ہے کہ کتنا خوبصورت وہ شہر ہوگا، کتنا خوبصورت اس کی جاہ و جلال، اور بڑے بڑے قیمتی موتیوں سے بنا ہوا، اور اس کا ایک ایک دروازہ، یہ ہم سارا پڑھیں گے آگے جا کے کہ ایک ایک موتی کا ہے، اتنا بڑے بڑے موتی کا ہے۔ لیکن یہ وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے جو یسوع مسیح نے کیا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، اور میں اپنے طور پہ اس کو سمجھتا ہوں کہ، اور یہ بات ببلیکل سپورٹ بھی اس کی ملتی ہے، کہ یہ وہ جگہ ہے جو ایمانداروں کے لیے ایک نیا یروشلم تیار کیا گیا۔ آپ اس کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ بالکل پادری صاحب، میں اس پہ ابھی اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہوں۔ میں ایک چھوٹی سی بات پہلے گزشتہ جو ہم بات کر رہے تھے اس کے حوالے سے کر لوں، اور وہ یہ تھا کہ جب پہلا آدم بنایا گیا، آدم ہمارا جو سب سے پہلا باپ تھا، خدا نے جب اس کو خلق کیا تو بائبل مقدس کی پیدائش 2 باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے اس کی پسلی چھیدی، اور اس کی پسلی کو چھیدنے سے جو پسلی نکالی، اس کی بیوی، اس کی دلہن اس میں سے بنائی گئی۔ یعنی کہ جب آدم کی پسلی چھیدی گئی تو اس میں سے ایک خوبصورت پاکیزہ مقدس بیوی دلہن تیار کی گئی۔ میں جب یوحنا 19 باب کی 34 آیت میں خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کا منظر پڑھتا ہوں تو وہاں پر بھی لکھا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پسلی چھیدی گئی۔ ہم مسیحی لوگ جانتے ہیں، اور بائبل مقدس میں اس کا مفصل بیان بھی ہے کہ آدم پہلا آدم تھا، اور خداوند یسوع مسیح کو دوسرا آدم کہا گیا، دی سیکنڈ آدم۔ تو پہلے آدم کی پسلی سے جو خوبصورت بیوی نکالی گئی وہ اس کی دلہن تھی۔ جب دوسرے آدم کی پسلی چھیدی گئی تو اس میں سے خون کے دھارے بہے، اور اس خون کے دھاروں سے جو شفا ملی، جو کلیسیا کو، اس کے ایمانداروں کو شفا، اور جو وہاں سے مقدس روحانیت نکلتی ہے، تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے دوسری دلہن تیار ہو رہی ہے اس پسلی کے چھیدے جانے سے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس دلہن سے کہا کہ میں پھر آسمان پر جا رہا ہوں تاکہ جگہ تیار کروں اور واپس آؤں۔ اور دیکھیں خوبصورتی کی بات یہ ہے اس وعدے میں، خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو، یعنی کہ یہ عشق کی تکمیل ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی محبت کی تکمیل اس بات میں ہے کہ جہاں پر میں ہوں میری دلہن بھی وہاں پر ہو، جہاں پر میں ہوں میری کلیسیا، میرے پاک برگزیدہ لوگ بھی میرے ساتھ وہاں پر ہوں۔ اور یہ شہر جس کا بھی ہم مطالعہ کریں گے تھوڑا سا، یہ شہر دراصل وہ جگہ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے لیے تیار کی اور ان کے شان تیار کی، یعنی کہ
وہ یہ نہیں ہے کہ ایک دنیا سے اٹھا کے انہیں دوسری دنیا میں لے گئے, چلو جیسی دنیا وہ تھی یہ بالکل یعنی ویسی کہ بڑی دنیا. خوبصورت جگہ اور بڑی دلکش جگہ اور بڑی انتہائی خوبصورت جگہ, قیمتی جگہ, اور بڑی ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسی جگہ جس کا تصور شاید ہم نہیں کر سکتے, اور جب وہاں جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا وہ ہمیں ایک سرپرائز ملے گا کہ کیسی خوبصورت جگہ خدا نے بنائی ہے. اور یقیناً یہ وعدہ جو کیا گیا ہے, آپ نے کہا کہ اس خون سے شاید وہ برہ کی بیوی تیار ہوئی, یعنی کہ وہ لوگ جو اس سے پاک صاف ہوئے, یقیناً وہ اس سے ہوئے, کیونکہ یسوع مسیح کا کفارہ ہی اسی لیے تھا کہ اس کے کفارے کے وسیلہ سے, اس کی قربانی کے وسیلہ سے جو ایمان لائے, جو ایمان لے آئے, یعنی کہ جو اس کو قبول کر لے, وہ ہمیشہ کی زندگی پالے, اور ہمیشہ کی زندگی پانے والے ہی جو ہیں وہ اس جگہ تک پہنچیں گے. اور اس کی سپورٹ ہمیں ببلیکلی بہت سی جگہوں پہ ملتی ہے. اگر آپ پولس رسول کا خط گلتیوں کے نام جو ہے, اگر اس کا 4 باب دیکھیں 21 سے 31 آیت تک دیکھیں, ہم اس کو اتنا وقت نہیں پڑھ سکے, لیکن وہ اس کو بیان کرتی ہے کہ سارا اور ہاجرہ 2 عہد ہیں, اور وہاں پہ بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک کوئی سینہ سے جس سے غلام پیدا ہوتے ہیں, اور یعنی کہ شریعت کے نیچے, شریعت کے متحد, اور وہ آپ کو پھر آپ نہیں, لیکن جو یسوع مسیح کے وسیلے سے عالم بالا کا یروشلم کا وہاں ذکر ہے, دوسرا 26ویں آیت کہتی ہے, دوسرا عالم بالا کا یروشلم آزاد ہے اور روحانی ماں ہے, وہاں سے وہ روحانی اولاد پیدا ہوتی ہے. اور وہ روحانی اولاد جو ہے اسپرچل, جس کو پھر جلالی کلیسیا کا نام بھی دیا گیا ہے, وہ اس جگہ تک لے جاتی ہے. اور پھر لکھا ہوا ہے کہ اسحاق سے, اس کو آپ دیکھیں تو اسحاق سے جو ہے وہ نسل چل رہی ہے, وہ ہاجرہ کے فرزند اسماعیل سے نہیں چل رہی ہے, وہ اسحاق سے لکھا ہے کہ اس سے تیری نسل, یہ بڑا واضح طور پہ ابراہیم کو کہا گیا تھا کہ تیری نسل جو ہے وہ اسحاق سے چلے گی, اور وہ یہاں سے چلی. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دوسری قومیں اس میں شامل نہیں ہو سکتی. دوسری قوموں کے لیے یسوع نے خود فرمایا تھا, اپنے شاگردوں کو ارشاد اعظم دیا تھا کہ جاؤ سب قوموں میں جا کے انجیل کی منادی کرو, جو ایمان لائے انہیں باپ, بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو. تو ان کو ہم یقیناً اس میں شامل کرتے ہیں, یقیناً وہ خدا کے بڑے انتظام میں شامل ہے. آپ اس کے تعلق سے ضرور کہیں. بائبل مقدس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے, لیکن یہ بھی لکھا ہوا ہے یوحنا 4 باب کی 22 آیت میں کہ نجات یہودیوں میں سے ہے. دیکھیں آپ نے ابھی جو بات فرمائی ہے, جس کا حوالہ آپ نے بائبل مقدس سے دیا ہے کہ اسحاق کی نسل سے آزادی اور شریعت کے اوپر جو قابو پانا ہے یا شریعت سے آزاد ہونا ہے, وہ نجات کا پیغام وہ یہودیوں کی نسل سے ہے. یوحنا 4 باب کی 22 آیت میں لکھا ہے نجات یہودیوں میں سے ہے, لیکن یہ نہیں لکھا کہ نجات یہودیوں کے لیے ہے, نجات سب کے لیے ہے, لیکن اس کا وسیلہ جو ہے وہ یہودی قوم ہے, نجات یہودیوں میں سے ہے. لیکن جو کوئی اس پر ایمان لائے, چاہے وہ ایرانی ہو, تورانی ہو, کسی بھی ملک کا ہو, کسی بھی نسل کا ہو, کسی بھی زبان کا ہو, کسی بھی جگہ کا ہو, کسی بھی رنگ کا ہو, جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ نجات پائے. نجات سب کے لیے ہے, لیکن نجات کا دروازہ یا نجات کے آنے کا راستہ جو تھا وہ یہودی قوم تھی. آمین. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کریں. اپنے فیس بک پہ اگر دیکھ رہے ہیں یا کسی بھی اور جیسے بھی آپ اس کو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, آپ ضرور اس کو شیئر کریں. اور ہمارے پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجئے, یوٹیوب پہ بھی, فیس بک پہ بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے, ہمارا واٹس ایپ نمبر ایک یہ آ رہا ہے جو اس وقت اسکرین کے آ رہا ہے, اور ایک اور ہمارا جو ایمان کے سفر کا ایک اور نمبر ہے وہ ہے +1 585 542 5900. یہ 2 نمبر ہیں
एक ख़ास ईमान के सफ़र प्रोग्राम के लिए है, ये जो भी आ रहा है इस वक्त आपकी स्क्रीन पे, और इसके साथ साथ आप ज़िंदगी टीवी की जो है उसके स्काइप के ऊपर भी आप स्काइप के ऊपर भी हमें कॉल कर सकते हैं, और स्काइप का हमारी कॉल का है ज़िंदगी टीवी। आप सिर्फ करेंगे, आपको स्ट्रेट अवे वो आपकी कॉल ले लेंगे, आपको उनसे एक्सेप्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। और आपका कोई भी अगर सवाल है अगर इस ताल्लुक़ से हो तो हम ज़्यादा उसको बेहतर समझेंगे आज के प्रोग्राम के ताल्लुक़ से। लेकिन अगर कोई और भी है तो आप हमें ज़रूर अपना सवाल भेजें, ज़रूर हमें कॉल करें, और हम आपके साथ इस सारे प्रोग्राम को में जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे शादी की, हम बात कर रहे थे बर्रा की दुल्हन की। शादी जो है ये एक इंडिविजुअल ज़िंदगी में और एक ख़ानदान की ज़िंदगी में ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, और इस इवेंट की बड़ी बड़ी तैयारी की जाती है, और इस इवेंट के लिए बहुत नेचुरली वसाइल भी जो है चाहिए होते हैं। लेकिन हमारी इस बर्रा की दुल्हन बनने के लिए, बर्रा की दुल्हन में हमें सिर्फ किसी रुपए पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमें तैयारी इस बात की करनी है कि हम खुद उस पाकीज़गी में आगे बढ़ने वाले हों। हम अपने आप को स्पिरिचुअली तैयार करें, हम आपको फिज़िकली पाक साफ रखें, हम उस तौर पे आगे बढ़ें। और हम ये भी देखते हैं कि बड़े धूमधाम से शादियां होती हैं, तो उस धूमधाम से खुशी मनाते हुए हम यीशु के, और इफ्सियों अगर हम देखें, इफ्सियों के नाम पालूस रसूल का ख़त, उसका 5वां बाब और उसकी 25 से 27 आयत, तो वो इस बारे में बताती है जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। अब कलाम क्या बता रहा है कि यीशु मसीह ने कफ़ारा ही इसीलिए दिया, अपने आप को मौत के हवाले ही इसीलिए किया कि ताकि उसको यानी कलीसिया को, ईमानदार लोगों को कलाम के पानी के साथ गुस्ल देकर, यानी कि उनकी सारी नापाकी को दूर करके, उनकी सारी नजासत को दूर करके, उनके सारे गुनाहों को दूर करके, साफ करके मुकद्दस बनाए। मुकद्दस बनाने की बात है, मुकद्दस लोगों की जगह में यकीनन मुकद्दस लोग ही जाएंगे। आप ज़रूर इसके ताल्लुक से बोलें। डॉक्टर साहब, आप जो बात अभी कर रहे हैं उसी के तसलसल में अगर हम 11वीं आयत देखें, मकाशफा 21 बाब की 11वीं आयत, और उस शहर में जहाँ पे ये दुल्हन जाती है लिखा है उसमें खुदा का जलाल था, यानी यरूशलेम में, नए यरूशलेम में, उस मुकद्दस शहर में जहाँ पर बर्रे की दुल्हन को ले जाया जा रहा है, जहाँ पे वो दुल्हन रहेगी, वहाँ पर खुदा का जलाल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर खुदा का जलाल वहाँ पर है, वहाँ पर खुदा की हजूरी है, तो इसका मतलब है वो जगह पाक है। लिहाजा ये हो ही नहीं सकता कि बर्रे की दुल्हन में, बर्रे की बीवी में वो लोग शामिल हों जो नापाक हैं, जो निजस हैं, क्योंकि इस जगह पे खुदा का जलाल है, खुदा की हजूरी है, खुदा की पाकीज़गी का मस्कन है ये। लिहाजा ये ज़रूरी है, ये अशद ज़रूरी है, बिल्कुल। और पाक लोग जाएं। इसमें देखिए अगली आयत जो मैं वो हवाला पढ़ रहा था, इफ्सियों के नाम पर उसका ख़त जो है नए अहदनामे में, ये अंजील के हिस्से के बाद है, और ये 25 से 27 आयत मैंने कहा था, 27वीं आयत इसको और वाज़े तौर पे बड़ा क्लियरली कर देती है, और लिखा है कि 26 के साथ पढ़ता हूँ, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज़ ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। अब ये देखें, ये दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट दुनियावी नहीं है, ये दुनियावी तौर पे पाकीज़गी की बात तो इसमें बहुत मिलेगी, लेकिन रूहानी तौर पे भी उस तौर पे तैयार होकर अपने आप को लेके तैयार करना है, ताकि जो नजात याफ्ता कलीसिया बर्रे के लहू से जो है वही तैयार हो सकती है, और नजात याफ्ता कलाम के
پانی سے ہی جو غسل دیا جا سکتا ہے. ونس کی بات یہاں ہمیں نظر آ رہی ہے تاکہ بالکل پاک اور صاف ہو جائیں, تاکہ جیسے ہمارا بنانے والا پاک ہے, جیسے ہمارا افزی یسوع مسیح ناصری پاک ہے, ہم بھی اسی طور پہ پاک ہو جائیں. اور یہ ایک بڑے قریبی رشتے کو جو دلہن کا اور دلہا کا ہے, پاک ہو کے, صاف ہو کے, ایک ہو کے جو ہے اس کو ایک بدن کہا گیا, اسی لیے میاں بیوی کے رشتے کو. آپ اس کے تعلق سے ضرور بات کیجیے. جی بالکل. میں جب اس حوالے کو بار بار پڑھتا ہوں تو مجھے اس بات کی سمجھ آتی ہے, یا یہ بات مجھ پہ بتدریج روشن ہوتی جا رہی ہے کہ یہاں پر جو نقشہ یوحنا رسول کھینچ رہا ہے اس کلیسیا کا, اس شہر کا, وہ دراصل اس کے لفظوں میں سمیٹا نہیں جا رہا. آپ الفاظ پہ غور کیجئے, اس میں خدا کا جلال تھا اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر, یعنی اب اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس چمک کو وہ کیسے ڈسکرائب کرے. اور نہایت قیمتی پتھر, جیسے کہ بچہ کہتا ہے وہ بڑی چمک تھی, وہاں پہ بڑے قیمتی پتھروں کی سی چمک تھی. اور پھر اس میں لکھا ہے, اور جیسے مثال کے طور پہ اس نے کہا جیسے یشب کی سی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو. بات دراصل یہ ہے کہ خدا پاک ہے. ہم انسان ہوتے ہوئے اس بات کو, اس بھید کی بات کو, اس بڑے کشف کی بات کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں, اور ہم اس کو بتدریج سمجھتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں خدا پاک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ اور روحانی جھریاں, روحانی داغ دبے اس کے حضور میں رہ نہیں سکتے. لہٰذا جو دلہن اس دنیا پر تیار ہونی ہے, ہو رہی ہے, جس کو خداوند یسوع مسیح نے لینے آنا ہے, وہ اسی طرح بے عیب اور قیمتی اور پاکیزہ ہوگی جس طرح کہ خدا جس کی حضوری میں اس نے جانا ہے, اور پھر وہ اتنی ہی خوبصورت لگے گی جتنا وہ شہر جس میں اس کو رہائش پذیر ہونا ہے. یہاں پر اتنے خوبصورت شہر میں جس کے دروازے موتیوں سے بنے ہیں, جس کی سڑکیں سونے سے ہیں, جس کی جدھر آپ نظر ڈالیں وہاں سے چمک دمک اور بلور کی سی چکا چوند نظر آ رہی ہے, وہاں پر روحانیت کے لحاظ سے بالکل وہی پاکیزگی درکار ہے, اور وہ پاکیزگی صرف خداوند یسوع مسیح کے خون سے ملتی ہے. جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جب خداوند یسوع مسیح کی پسلی چھیدی گئی تو اس میں سے خون نکلا, اور وہ خون آپ نے پھر اس پہ مور لگائی ہے, تصدیق کی ہے کہ وہی خون ہمیں اتنا پاکیزہ بنا سکتا ہے تاکہ ہم اس خوبصورت شہر میں حاضر ہو سکے جہاں پہ خدا کا جلال ہے. بالکل. اور یہ خاص طور پہ ہم اس کو بات یہ آخری اس پہ کر کے ہم دوسرے حصے کی طرف بڑھیں گے. اب اس کو دیکھیں, جیسے دلہن کو کہا گیا نا, تشبیہن یہاں پہ کہا گیا ہے, ہم نے اس کے بارے میں بات کی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ایک پچھلے چیپٹر میں مکاشوہ 17 باب میں, وہاں پہ پہلی دوسری آیت اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ کسبی کی ذکر ہے. بالکل. اور وہ کسبی بابل سے اس کا ہے, اور وہ ساری حرام کاری اور حرام خوری کی باتیں اس کی تھیں, اور اس کو بھی ایک تشبیہن ایک عورت سے تشبیہ دی گئی. اور یہاں پہ جو پاکیزہ لوگ ہیں ان کو ایک دلہن سے تشبیہ دی گئی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا زبردست قسم کا یہ جو ہے مکاشوہ میں یہ بیان ہمیں ملتا ہے. اور ہم اس بات کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یسوع کا لہو ہی آج بھی دنیا کو پاک اور صاف کرنے کے لیے کافی ہے. اور دلہن یقیناً تشبیہ جلالی کلیسیا کے لیے, اور اس جلالی کلیسیا کے لیے جو تیار کیا گیا شہر وہ ہے نیا یروشلم. آپ اس نئے یروشلم کے تعلق سے بھی بتائیں, کیونکہ پرانے یروشلم میں تو تھا جس کے لیے خدا نے کیا کہا تھا کہ میں اپنا نام یہاں رکھوں گا. اس شہر کی اہمیت کیا ہے جو آج یروشلم اس دنیا پہ ہے, اس کے لیے خدا کا سب سے بڑا, دیکھیں ہر وقت میں اس کے اوپر حملے ہوئے, ہر دور میں اس کو جو ہے فتح کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن یروشلم قائم ہے, اس کا نام قائم ہے.
کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ میں اپنا نام یہاں پہ رکھوں گا. لیکن ایک اب بات آ رہی ہے نئے یروشلم کی, اور وہ نیا یروشلم جو ہے وہ خدا کے خود رہنے کی جگہ ہے جہاں پہ ہم جائیں گے. آپ اس کے بارے میں, نئے یروشلم کے بارے میں بات کہیے گا. پادری صاحب, یہ لفظ یروشلم جو ہے یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے, اور اس کی یہ بڑا یونیک ہے, بڑی اس میں ایک خاص بات پائی جاتی ہے. جتنے بھی اسرائیل اور فلسطین کے علاقے ہیں, بیت لحم ہے, تل ابیب ہے, یرو ہے, یافا ہے, ان ناموں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی ایک جگہ ہے. لیکن یہ بات میں بڑی واضح طور پہ آج کہنا چاہتا ہوں, بڑے واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ لفظ یروشلم, جس کا مطلب اصل میں لفظی مطلب اگر نکالا جائے تو اس کا ہوتا ہے دی ہاؤس آف پیس. لیکن یروشلم جب عبرانی زبان میں ہم کہتے ہیں یا لکھتے ہیں یروشلائم, تو آئم جہاں پہ آتا ہے یہ ایک جوڑے کو ظاہر کرتا ہے. یعنی کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, جیسے یاد, ہاتھ کو کہتے ہیں. جب ہم یادائم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے دو ہاتھ, یعنی رائٹ اینڈ لیفٹ ہینڈ, ون ہینڈ اینڈ دی ادر ہینڈ, ایک پھر دوسرا ہاتھ. عربی میں بھی اسی طرح سے کچھ پایا جاتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں واحد. اگر ایک چیز ہو تو وہ واحد ہوتی ہے, اگر زیادہ ہو تو جمع, لیکن اگر وہ دو ہوں تو اس کو تثنیہ کہتے ہیں. جیسے والد سے والدین بنتا ہے, طرف سے طرفین اگر دو ہوں, اگر زیادہ ہوں تو اطراف. تو یروشلم کی جب ہم تشریح کرتے ہیں تو لفظ یروشلائم کا مطلب یہ ہے کہ یہ جوڑا ہے, یعنی کہ ایک یروشلم یہاں پہ اس دنیا میں ہے اور دوسرا کہاں پہ ہے. ہم کرسچنز جانتے ہیں کہ یہ دوسرا یروشلم جو ہے یہ آسمان پہ ہے. ایک یہودی, ایک اسرائیلی شاعر نے ایک بڑی خوبصورت نظم لکھی ہے ہبرو میں, جس کا ہے کہ آئے یروشلم تو یہاں ہے, تیرا ساتھی کہاں ہے, ویئر از دی ادر یروشلم. کیونکہ وہ لفظ میں یروشلم میں ڈاکٹر صاحب اس میں ایک ابھی تو اس کو ہم کنسیپچولی کہہ سکتے ہیں کہ وہ آسمان پہ یقیناً ہے, لیکن آگے جا کے جیسے ہم نے پچھلے پروگراموں میں بات کی تھی کہ پہلی زمین چلی گئی, بالکل, پہلا آسمان چلا گیا, بالکل. پھر یہ اس کو ہم نے یوں پڑھا ہے ابھی کہ میں نے شاعر نئے یروشلم کو اترتے دیکھا, بالکل. تو یہ نیا یروشلم نئی زمین پہ اور نئے آسمان کی موجودگی میں یہ نئی زمین پہ اترے گا, اور اس کو ایک ماضی کا یروشلم ہوگا جو چلا گیا ہوگا, اور ایک جو مستقبل کا حال کا یروشلم ہوگا جو اترے گا, جس کا یہ ذکر ہے. نئی زمین اور نئے آسمان جب خلق ہو جائیں گے اور پہلے ساری یہ چیزیں چلی جائیں گی. اور اس کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے بزرگ جو گزرے, جو پہلے بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے اور یقیناً ہمارے بھی بزرگوں میں سے ہیں, ان کے تعلق سے بھی یہ بات جب عبرانیوں کے خط میں لکھی گئی ہے, عبرانیوں کا خط, عبرانیوں کا پالوس اس کا خط, اس کا 11واں باب اور اس کی 13 سے اگر ہم 16 آیت دیکھیں تو وہاں پہ جب ذکر ہے ابراہیم کا, ہنوک کا, نوح کا اور اسحاق اور یعقوب اور سارا, یہ سارے وہ اس وقت ایماندار لوگ, خدا کے چنے ہوئے لوگ, زبردست خدا کے سورما لوگ, اور وہ کہتے ہیں ان کے تعلق لکھا ہوا ہے کہ یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں. یہ وعدہ کی ہوئی یہ ہم وہ چیزیں چیزیں وعدہ کی چیز نہ پائیں, مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے. یعنی کہ دور ہی سے خدا نے انہیں, جس طرح آج یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونا عارف کو ویژن دیا, اس وقت خدا نے ان کو دکھائیں یہ چیزیں اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں. یہ ان کے اوپر ایک بڑا کلیئر ہو گیا کانسیپٹ کہ زمین پہ ہم مسافر ہیں اور زمین پہ ہم پردیسی ہیں. اصل تو وہ ہے جو خدا جس کا وعدہ کر رہا ہے, جو ابھی یوحنا کو دکھایا جا رہا ہے, جو یوحنا کو دکھایا جا رہا ہے. اور اگر اس کو ہم دیکھیں 14 آیت پہ دیکھیں اسی کی عبرانیوں کا نام خط کے 11ویں باب کی, جو ایسی باتیں کہتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی تلاش میں ہیں. آج دنیا بہت سی اور کاموں کی تلاش میں ہے, بڑے روپے پیسے کی تلاش میں ہیں, بڑے پراسپیرٹی گاسپل کے کام اور دوسری چیزیں بھی ہو رہی ہیں. دنیا کے بھی لوگ اس وقت جو دنیا کی قومیں روپے پیسے کے پیچھے بھاگی ہیں, نئے نئے جزیرے قائم کر کے نئے نئے جزیرے بنانے کے چکر میں ہیں. لیکن جو یہاں پہ لکھا ہے وہ جو ایسی بات
باتیں کہتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی تلاش میں، جو جیسے انہوں نے کہا تھا، ان بزرگوں نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسے وطن کی تلاش میں ہیں، اور پنتری آیت کہتی ہے مگر حقیقت میں وہ ایک بہتر یعنی آسمانی ملک کے مشتاق تھے، ایک بہتر اور آسمانی ملک کے تلاش مشتاق تھے۔ اسی لیے خدا نے ان سے یعنی ان کا خدا کہلانے سے نہ شرمایا، چنانچہ اس نے ان کے لیے ایک شہر تیار کیا۔ بالکل، اور یہ وہ شہر ہے جس کی طرف ہم بڑھیں گے۔ آپ اس نئے شہر کے تعلق سے مزید کچھ بتائیے، اس کی کیا یہاں پہ لکھا گیا، اس کے تعلق سے کتنا خوبصورت لکھا گیا، آپ تھوڑا سا اس کو بیان کیجیے۔ دیکھیں، اس میں جو جن موتیوں کا، جن پتھروں کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں جو اس حوالے میں بہت واضح ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس شہر کی شہر پناہ بڑی اور بلند تھی۔ شہر پناہ کا مطلب ہوتا ہے فورٹریس۔ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ اگر دشمن آئے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، فورٹریس ہوتی ہے، شہر پناہ ہوتی ہے۔ اب جو موجودہ یروشلم ہے، جس کو ہم پرانا یروشلم کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ نیا یروشلم ہوگا، اس میں بھی شہر پناہ ہے، لیکن جو یہاں پہ اس شہر کی شہر پناہ ہے نئے یروشلم کی، اس کے بارے میں لکھا گیا ہے اور اس کی شہر پناہ بڑی اور بلند تھی، اور اس کے 12 دروازے اور دروازوں پر 12 فرشتے تھے، اور ان پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ یروشلم جو ہے وہ اسرائیلیوں کا شہر ہے، خدا نے انہیں دیا، لہٰذا جو نیا یروشلم ہے اس کی جو شہر پناہ ہے اس کے 12 دروازے ہیں، اور 12 دروازوں کے اوپر، یہ بائبل مقدس کی باتیں ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ نہیں کہہ رہا۔ اگر آپ اس کو پڑھ بھی نہیں 18 19 20 آیت کو اگر آپ پڑھتے ہیں اس کو جلدی سے، تو یہاں پہ بڑی خوبصورت اس کا پتہ لگے گا کہ کیسے کیسے خوبصورت پتھر، جو نایاب پتھر ہیں، جن سے یہ ایک ایک دروازہ بنا ہوا ہے، اتنا بڑا بڑا وہ پتھر ہوگا۔ ادھر آپ پڑھ دیجیے جلدی سے۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس کی شہر پناہ کی تعمیر یشب کی تھی، اور شہر ایسے خالص سونے کا تھا جو شفاف شیشے کی مانند ہو، اور اس شہر کی شہر پناہ کی بنیادیں ہر طرح کے جواہر سے آراستہ تھیں۔ پہلی بنیاد یشب کی تھی، دوسری نیلم کی، تیسری شب چراغ کی، چوتھی زمرد کی، پانچویں عقیق کی، چھٹی لال کی، ساتویں سنہرے پتھر کی، آٹھویں فروزہ کی، نویں زبرجد کی، 10ویں یمنی کی، 11ویں سنگ سنبلی کی، اور 12ویں یاقوت کی۔ بالکل، اور دیکھیں یہ زبردست، یہ ایک ایک قیمتی پتھر سے یہ شہر تعمیر ہوا ہے۔ اس کے دروازہ، میں تو حیران ہوا کہ یہاں تو چھوٹا چھوٹا وہ 10 کیرٹ 20 کیرٹ 30 کیرٹ 40 کیرٹ کا جو ہے پتھر، وہی بڑا بڑا مہنگا ملتا ہے، جو شاید 100 کیرٹ کا ہو، کوئی 200 کیرٹ کا ہو۔ یہ تو پورا دروازہ، اور وہاں کے دروازے بھی ایسے چھوٹے چھوٹے دروازے تو نہیں ہوں گے، ایک ایک اس میں سے ہے۔ یہ وہ خوبصورتی ہے جو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے خوبصورت شہر جو ہے جو بنایا ہے، اور یہ اس دلہن کے لیے، یعنی ان ایماندار لوگوں کے لیے، یعنی اس کلیسیا کے لیے، وہ جو اس پہ ایمان لے آئے لوگ، یہ ان کے لیے تیار کی گئی جگہ ہے۔ اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے 22ویں آیت میں، اور لکھا ہے کہ میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا، اس لیے کہ خداوند خدا قادر مطلق اور برہ اس کا مقدس تھا۔ ہاللویہ۔ آپ اس پہ کوئی بات کریں تھوڑی سی۔ بالکل، پہلے تو سر وہ آپ نے جو ابھی بات کر رہے تھے کہ اتنے زیادہ موتیوں کی بات ہے، ہم کوہ نور کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بڑا ذکر کرتے ہیں کوہ نور کا، وہ شاید اتنا بڑا سا وہ پتھر تھا، اور وہ چرا لیا گیا پتہ نہیں کہاں کہاں سے بادشاہوں کے پاس ہوتے ہوتے، اب وہ ملکہ کے تاج میں بھی اس کا حصہ لگا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پہ تو پورے دروازے بنے ہوئے ہیں اس کے، اور 12 پتھروں کے نام ہیں جو ایک سے ایک بڑھ کر قیمتی ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ نے ابھی بات فرمائی ہے، پڑھی ہے یہاں سے کہ اور میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا۔ مقدس کا مطلب ہے ٹیمپل، جہاں پر خدا کی حضوری ہو۔ اب خدا کی حضوری کے لیے اس شہر میں ٹیمپل بنانے کی ضرورت نہیں جس میں خدا کی حضوری پورے شہر میں ہے۔
ہم نے دیکھا ہے کہ وہ شہر خداوند کے جلال سے معمور ہوگا، وہاں پہ کوئی مقدس نہ ہوگا، کیونکہ خدائے قادر مطلق خود وہاں پر موجود ہے، برہ وہاں پر موجود ہے، برہ اور خدا خود اس کا مقدس ہے۔ اور یہاں تک کہ ان کی موجودگی سے نہ صرف روحانی طور پر بلکہ فزیکل لائٹ، جسمانی طور پر طبعی روشنی جسے کہتے ہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں۔ لکھا ہے 23ویں آیت میں، اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال سے ان نے اسے روشن رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں، جب خدا کا جلال ہے وہاں پر تو وہ راست بازی کی روشنی بھی ہے، وہ طبعی روشنی بھی ہے، وہاں پر کسی اور طرح کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل۔ اور اس میں خاص طور پہ جو ایک بات بڑی اہم بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، لوگ اکثر پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ پرانے عہد نامے کا اور نئے عہد نامے کا یہ کیوں بائبل اکٹھی ہے، کیا ریلیونس ہے؟ وہ تو اس وقت یہودیوں کی بات تھی، اب تو مسیحیوں کی بات ہے، اور لیکن یہ ایک بڑا ریلیونس ہے شریعت کے لیے۔ یسوع مسیح نے خود کہا تھا کہ ہمارے لیے وہ راستہ بنی، ہمیں ہمیشہ کی زندگی تک پہنچانے کے لیے شاگردوں نے یہ کہا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ خدا کی چنی ہوئی قوم تھی، اور وہ گناہ میں رہے، خدا سے دوری میں رہے، لیکن جب خدا چن لیتا ہے کسی کو تو خدا رد نہیں کرتا اس کو، بالکل کے لیے ہمیشہ کے لیے رد نہیں کر دیتا۔ جیسے دنیاوی طور پہ دلہن ہے، یہاں پہ طلاق کا چکر ہے، اور اسی لیے مسیحت میں طلاق جب تک اڈلٹری نہیں ہے تب تک نہیں ہے، دوسری قوموں میں تو جیسے مرضی آپ فٹافٹ کر لو، لیکن یہاں پہ اسی لیے نہیں ہے کہ جس کو یسوع مسیح نے اپنا لیا، جس کو اس نے اپنی دلہن بنا لیا، وہ اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا جب تک کہ وہ اس سے بے وفائی نہ کرے۔ اور یہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی جو تھے، بنی اسرائیل جو تھے، وہ خدا سے دور چلے جاتے رہے، پھر خدا کے پاس آ جاتے رہے بہت دفعہ، لیکن خدا انہیں ایک آخری موقع جب دے گا اور لائے گا، تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ 12 دروازوں پہ کس کے نام ہے؟ 12 قبیلوں کے نام ہیں۔ 12 قبیلے کون سے ہیں؟ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے۔ اٹ مینس کہ ان کو اس انہیریٹنس میں، اس نئے شہر میں وہ مصیبت کے ساتھ سالوں میں، خاص طور پہ جب اینٹی کرائسٹ آئے گا، اور پہلے اینٹی کرائسٹ کے وہ ساتھ ملیں گے، اور پھر جب ان کو دھوکہ دے گا تب، اور جب وہ ہیکل میں اپنا بت نصب کرے گا، اس وقت ان کو سمجھ آئے گی، اس وقت اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور اس وقت جو دو ذکر ہے، دو گواہوں کا، جس میں تصور کیا جاتا ہے کہ وہ موسیٰ اور جو ایلیا ہیں، کچھ موسیٰ اور ہنوک کہتے ہیں، ایلیا یا ہنوک کہتے ہیں ایسے، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ اس وقت کی بھرپور منادی جو یہ دو بڑے نبی آ کے کریں گے، اور پورا انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ سارا کچھ ہوگا۔ اس وقت میڈیا اور زیادہ ترقی کر چکا ہوگا، اور دنیا سے قومیں آئیں گی، تو اس وقت ان کو بھی موقع ملے گا۔ اور یہ جو 12 دروازے ہیں، بالکل ان دروازوں کا نام بھی، اور اس کے لیے لکھا ہوا ہے کہ 3 ہر سمت میں، 3 دروازے ہر سمت میں کھلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سمت سے آنے والی قومیں، ہر سمت سے آنے والے لوگوں کے لیے راستہ موجود ہے، ان کے لیے راستہ بند نہیں کیا گیا۔ جو بھی ایمان آج اس دنیا میں لے آئے گا، جو بھی ایمان آج اس دنیا میں رہتے ہوئے یسوع مسیح پہ لے آئے گا، وہ جو ہے ان دروازوں میں سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمیشہ اس خوبصورت شہر میں داخل ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات جو شہر مقدس کی، جو شہر پناہ کی جو بنیادیں، اور اس پہ کس کے نام ہیں؟ 12 شاگردوں کے نام ہیں، یعنی بنیاد ٹھہرا دیا گیا ہے مسیحت کے ان نمبرداروں کو، بنیاد ٹھہرا دیا گیا ہے مسیحت کی اس تعلیم کو، اور ان لوگوں کو بنیاد ٹھہرا دیا شہر پناہ، یعنی کہ ان سب کو پناہ دینے کے لیے جو آج ادھر ادھر پھٹک رہے ہیں، جو آج ادھر ادھر شاید غلط تعلیموں کا شکار ہوئے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بڑا موقع ہے ان سب کے پاس جو غلط تعلیم کا شکار ہیں، وہ اگر آپ کے پیغمبر یا نبی جو آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ نہیں کر سکے، وہ کیسے آخرت میں آپ کے لیے کچھ کر سکیں گے؟ آپ اس کے تعلق سے ضرور بیان کیجیے۔ جی بالکل، دیکھیں مقدس صحائف کا یہ اختتام ہے، مکاشفہ کی کتاب جو ہے، اس کے بعد
کوئی مقدس صحیفہ اس میں جمع نہیں کیا گیا، لہٰذا یہ جو آخری کتاب ہے مکاشفہ کی، بائبل مقدس کا آخری صحیفہ جو ہے، اور یہ جو آخری اس کے چند ابواب ہیں جن میں سے ایک کا مطالعہ آج ہم کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور آپ نے اپنی اس آخری تقریر کے حصے میں ایک چھوٹی سی لیکن بڑی خوبصورت اور بہت ہی پرمانی بات کی ہے کہ لوگ کہتے ہیں پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کا کیا تعلق ہے۔ یہ تعلق ہے، یہ امتزاج ہے، یعنی کہ وہاں پر 12 دروازوں کے اوپر 12 اسرائیلی قبیلوں کے نام لکھے ہوں گے، لیکن جو شہر پناہ کی بنیادیں ہیں ان کے بنیادیں جو ہیں ان کے اوپر 12 رسولوں کے نام لکھے۔ پرانا عہد نامہ نیا عہد نامہ یہاں پہ یکجا ہوتے نظر آتا ہے نئے یروشلم میں۔ اور دیکھیں بنیاد بنیاد جو کسی بھی عمارت کی سب سے اسٹرانگ چیز ہوتی ہے، کسی بھی عمارت کی بنیاد جو ہے سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے اور وہ پھر پوری عمارت کو قائم رکھتی ہے۔ تو عمارت جو ہے، بنیاد جو ہے، اس کو اس تعلیم کے اوپر، اس رسولوں کے ساتھ ساتھ یسوع مسیح کی وہ تعلیم جو اس نے اپنے رسولوں کے دے دی، اس کے اوپر قائم کر دیا گیا ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ نے بالکل بجا فرمایا، جو بنیاد ہے وہ رسولوں کی تعلیم ہے۔ یہاں پہ رسولوں کے 12 نام لکھنے کا مقصد یہ ہے، لیکن دروازوں کے اوپر قبیلوں کے نام ہے، یعنی کہ جب کسی عمارت کے دروازے پر نام لکھا جاتا ہے تو وہ ملکیت کو ظاہر کرتا ہے، اور دوسری بات کہ یہ خدا کے لوگوں کی ملکیت ہے۔ بالکل۔ اور میں ایک بات بڑی واضح کر دوں، لوگ شاید بعض دفعہ اس کو غلط تصور دیتے ہیں۔ یہ جتنے بھی شاگرد تھے، جو تعلیم انہوں نے دی، اور پھر اس میں 12واں جو ہے پالوس رسول کو کہا جاتا ہے، جبکہ یہودا اسکروتی کی جگہ پہ، اور اس کو جو ہے یہ وہ تعلیم ہے جو یسوع مسیح سے انہوں نے حاصل کی۔ بالکل 3.5 سال یسوع مسیح کے ساتھ رہتے ہوئے وہ کیا جو تعلیم جتنی بھی تھی وہ کوئی اپنے پاس سے نہیں دی، وہ ایک جب ان کو پاک روح دے دیا گیا، جب ان کو خدا نے اپنے یسوع مسیح اپنے اور مسیح کے روح سے بھر دیا، جس کے لیے اعمال کی کتاب میں کہا گیا تھا انہیں کہ ٹھہرے رہو جب تک کہ تمہیں قوت کا لباس نہ ملے، اور اس پاک روح کے وسیلہ سے ایک ایک لفظ اس بائبل مقدس کا روح کی تحریک سے ہے، پاک روح کی تحریک سے ہے، اور وہ پاک روح لکھواتا رہا انہیں۔ اور وہ تعلیم کسی بھی اپنے شخص کی، کسی رسول کی یا کسی بھی نبی کی، ہمارے جو رسول اپوسل جو تھے، اپنی تعلیم نہیں، مسیح کی دی ہوئی تعلیم کو ہی انہوں نے، مسیح نے تیار ہی ہونے سے لیے کیا تھا کہ وہ اب اس پیغام کو آگے لے کے جائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام کر دیا گیا، اور ہم اس کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک عظیم منصوبہ ہے جس کو بیان کر دیا گیا دروازوں کے تعلق سے، اور یہ سارا کچھ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا آخری 22ویں آیت اگر آپ پڑھیں، اس کو دوبارہ سے ذرا دیکھیں، 22ویں آیت، اور میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا، اس لیے کہ خداوند خدا قادر مطلق اور برا اس کا مقدس ہے۔ یعنی کہ کون ہے یہ ذرا آپ ایکسپلین کریں اس کو تھوڑا سا۔ جی، یہ برا ایک استعارہ ہے خداوند یسوع مسیح کے لیے، یعنی کہ وہ برا جو قربان ہوا، وہ برا جو ازل سے قربان ہوا، اور وہ برا جس کی طرف اشارہ تھا اس برے کی وجہ سے جس کو ابراہیم نے جب قربان کرنا چاہا تو وہ برا استعارہ تھا خداوند یسوع مسیح کی قربانی کی طرف۔ اور اس کے بعد جتنی قربانیاں ہوتی رہیں، یہ جو قربانیوں کا سلسلہ چلتا رہا ہیکل مقدس میں، اور یہ اس وقت تک چلتا رہا جب تک خداوند یسوع مسیح قربان نہیں ہوئے، اور اسی لیے اس کے بعد ہیکل تباہ ہو گئی۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہاں پر برا جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور ان کو برا اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ برا بے گناہ تھا، برا بے عیب تھا، اور برا کفارے کی قربانی تھا، اور اسی کے وسیلہ سے 24ویں آیت جو بیان کرتی ہے، لکھا ہوا ہے قومیں اس کی روشنی میں چلے پھریں گی۔ جی بالکل، قومیں اس کی روشنی میں، یعنی کہ قومیں آئیں گی۔ صرف یہاں پہ یہودی یا کرسچن یہ نہیں، کرسچن تو ہے ہی وہی جو مختلف قوموں سے آ گئے،
मसीहत तो आई वही जो मुख्तलिफ कौमों से उन्होंने मसीह पे जो है जो अपने उसको कुफारे को कबूल करके उसको खुदा का बेटा कबूल करके और उसकी कामिल काफ़ी कुर्बानी पे ईमान ला के वो जब आ गए तो मुख्तलिफ कौमों से, मुख्तलिफ रंगों से, मुख्तलिफ नस्लों के जो लोग आएंगे उनका यहाँ पे जिक्र है। और मैं अपने नाजरीन से कहूँगा, अगर आप भी आज मुतलाशी हैं, अगर आज आप भी ये इस चीज़ को, हकीकत को जानना चाहते हैं, अगर आज भी आप हमेशा की ज़िंदगी लेना चाहते हैं, तो 12 दरवाजे हर सिमत में खुले हुए हैं। आपके लिए भी एक दरवाज़ा खुला हुआ है, आपके लिए भी वो रास्ता मौजूद है और आपको भी उस रास्ते पे चलते हुए इन कौमों में एक कौम बन के शामिल होना है। और खुदा चाहता है कि आप वहाँ आ जाएं। खुदा चाहता है कि आप उस सारे पैगाम को जो है जिसके लिए कहा गया कि झील के पैगाम पे, हमारे पैगाम पे कौन ईमान लाया, उस पे ईमान ले आएंगे तो हमेशा की ज़िंदगी पालेंगे। डॉक्टर साहब हमारे पास वक्त बिल्कुल थोड़ा रह गया, आखिरी मिनट में आप इसको सम अप कैसे करेंगे? जी बिल्कुल पादरी साहब, बड़ी खूबसूरत बातें आपने की और बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई। इस सारे मुताले का निचोड़ ये है कि देखें, अगर इंसान के सामने सब कुछ खाने का पड़ा हो और अगर वो खाए ना या खा ना सके तो उसका फ़ायदा नहीं है। ये इतना खूबसूरत शहर खुदा ने तैयार किया है हमारे लिए, बर्रे की दुल्हन के लिए, सबके लिए, और अगर हम इसमें दाखिल ना हो सके तो फिर ये बहुत ही दुख की बात होगी। और आखिरी आयत में, इसी बाब की आखिरी आयत में लिखा है, और उसमें कोई नापाक चीज़ या कोई शख्स जो गुनाहे काम करता है या झूठी बातें करता है हरगिज़ दाखिल ना होगा, वही जिनके नाम बर्रे की किताब में है। तो मेरी ये दुआ है कि हमारे तमाम नाज़रीन, सामाईन, जहाँ जहाँ ये मैसेज आता है वो कोशिश करें ईमान लेकर आएँ ताकि उनके नाम बर्रे की किताब हयात में हो, ताकि हम सब इस शहर में जाने के अहल हो सकें। आमीन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अंजीली, आपके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और नाजरीन, यीशु मसीह का लहू आज भी आपको पुकारता है, उसका कफारा आज भी आपको पुकारता है। और आखिरी आयत जो आपके सामने पढ़ी गई वो बड़े वाज़ेह तौर पे कहती है, उसमें कोई नापाक चीज़ या कोई शख्स जो घिनौने काम करता है या झूठी बातें करता है, घिनौने काम, नापाक चीज़ और झूठी बातें। आज मसीहत के ख़िलाफ़ भी बड़ी झूठी बातें घड़ी जाती हैं, आज मसीहत के ख़िलाफ़ भी बहुत गलत प्रोपेगेंडा किया जाता है, आज मसीहत के ख़िलाफ़ भी अपने मज़हब को ऊपर लाने के लिए जो है कह दिया जाता है कि इनकी तो किताब ही झूठी है, इनकी तो किताब ही बदल चुकी है, ये तो किताब ही वो किताब है नहीं है। यकीन रखें, इस बात के लिए आप ज़रूर कटहरे में लाए जाएंगे। झूठी बातों का घड़ने वाला और हर गिज़ दाखिल ना होगा। और वो कहाँ पे दाखिल होगा, वो हमने पिछले प्रोग्राम में बता दिया कि इब्लीस और उसके सारे साथी और झूठा नबी और मुखालिफ मसीह आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। आग से जलने वाली, गंधक से जलने वाली उस आग की झील में डाले जाएंगे। और यकीनन लिखा है वहाँ पे कि वहाँ का कीड़ा नहीं मरता। ये नहीं कि एक दफ़ा जल के मर जाएंगे, नहीं, तड़पते रहेंगे, अब तक तड़पते रहेंगे। इसलिए ज़रूर है कि आज आप अपनी सारी बातों को देखें और समझें कि आप किस तरफ जा रहे हैं, आप किस तरफ, आपका जो क्या जिस रुख पे या सिमत या आपने मंजिल जिसका तयन किया है, क्या वो दुरुस्त है? और अगर वो दुरुस्त नहीं है तो आज आपके पास मौका है। आज ये बाइबल मुकद्दस आपको ऑनलाइन मिल सकती है, ऑनलाइन आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ये अगर नहीं, और कहीं अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए, ऑनलाइन नहीं है, तो हम आपको सुनने वाली बाइबल, और आप ज़िंदगी टीवी को लिख सकते हैं, आपको पढ़ने वाली बाइबल वो पहुंचा सकते हैं। और यकीनन खुदावंद, अपना खुदा, हमारा खुदा जो है वो आपको अपने गले में शामिल करेगा और उस हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाएगा जहां वो आपको ले जाना चाहता है। खुदावंद आपके साथ है, लेकिन क्या आप उसके साथ चलना चाहते हैं? मेरा ईमान है कि ये कलाम आपको वहाँ तक ले जाएगा। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद इस कलाम की समझ दे। आमीन।